बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सगे मामू शहाबुद्दीन मिस्र में इनके दरबार में क़याम पजीर थे। ये रमज़ानुल मुबारक का नेक महीना था और हर शाम दरबार में लोगों को अफ्तारी करवाई जाती थी। दिन रात की मेहनत और जंगी महाजों पर लड़ते सुल्तान की तबीयत निढाल हो चुकी थी। आप बहुत अलील हो चुके थे, हत्ता कि आपके शाही हकीम ने आपको मुकम्मल आराम करने का कहा था। तो सुल्तान ने कहा कि अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर डाली हैं, ऐसा मुमकिन नहीं कि मैं चैन की नींद सो सकूं या बिस्तर पर लग जाऊं। जब तक मेरे जिस्म में सांस चलती है और खून का एक कतरा भी बाकी है, मैं इस्लाम की सरबुलंदी और इन मुसलमानों के लिए हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं और करूंगा। एक दिन नमाज मगरब के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, इनके मामू और इनकी ज़ौजा असमुद्दीन खातून और इनके बच्चे एक ही दस्तरखान पर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद रोजमर्रा की गुफ्तगू शुरू हुई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मामू शहाबुद्दीन ने सुल्तान और इनकी ज़ौजा असमुद्दीन खातून और इनके तीनों बेटों के सामने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि सुल्तान अपनी जिंदगी में ही अपने किसी एक काबिल बेटे को, जिन्हें वो इस ओहदे के काबिल समझे, इन्हें मिस्र सल्तनत का सुल्तान बना दें, ताकि वो सुल्तान के जीते जी इनकी तरबियत हासिल कर सकें और सल्तनत के तमाम अमूर समझ सकें, ताकि वो भी कल को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरह एक बहादुर और दाना दूर अंदेश सुल्तान बन सकें। अपने मामू के ये लफ्ज सुनकर सुल्तान के चेहरे का रंग बदल गया। सुल्तान के चेहरे का रंग बदलता देखकर इनकी ज़ौजा असमुद्दीन खातून समझ गईं कि सुल्तान को ये बात शदीद नागवार गुजरी है, क्योंकि सुल्तान के मामू ने ये बात सुल्तान के बेटों के सामने की थी। अगर अकेले में करते तो शायद इनका इस तरह तासुर ना होता। अपने मामू की ये बात सुनकर अपनी ज़ौजा और बच्चों की मौजूदगी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बगैर माथे पर बल डाले कहा कि मामू जान, मेरे एक खादिम खिजर बिन तवाब बहुत ही अक्लमंद और दाना बुजुर्ग थे। वो मुझे हर वक्त खुदा से डरने की तलकीन करते थे। वो आज से 3 साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। उन्होंने मुझे एक दफा बहुत ही काम की बात बताई। हुआ कुछ यूं था कि मेरे दरबार में एक मुकदमा आया और काफी तगोदो के बावजूद मुझे फैसला करने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि दोनों फरीक के पास कोई गवाह नहीं था। लिहाजा एक गवाह की मजबूरी और मासूमियत को देखते हुए मैंने इसके हक में फैसला करने की ठान ली। जब मेरे खादिम वजीर खिजर बिन तवाब ने महसूस किया तो उन्होंने मुझसे एक दरख्वास्त की और कहा कि मैं समझ गया हूं कि आप किसके हक में फैसला देने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन दोनों फरीकैन के पास कोई गवाह ठोस सबूत मौजूद नहीं है। लिहाजा आप सिर्फ इस एक की मासूमियत और मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए इसके हक में फैसला ना करें। फिर इन्होंने मुझे एक वाकया बयान किया और कहा कि सुल्तान मुअज्जम, पुराने वक्तों की बात है कि एक दफा एक मुल्क का सुल्तान बीमार हो गया। जब सुल्तान ने देखा कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं तो इस सुल्तान के अजीजो अकारब और इनके बेटे मैदान में आए कि अब वालिद के बाद हमें ये ओहदा मिलेगा और हम हुकूमत करेंगे। बेटे आपस में मुशावरत करने लगे कि हम में से कौन वालिद साहब की कुर्सी पर विराजमान होगा। लेकिन सुल्तान शायद दूर अंदेश था या इसके मन में न जाने क्या ख्याल आया कि इसने अपने मुल्क की रियाया में ऐलान करवा दिया कि वो अपनी बादशाहत उसके नाम कर देगा, जो इसके मरने के बाद इसकी जगह एक रात कब्र में गुजारेगा। चाहे वो कोई भी शख्स हो, मेरा बेटा हो, मेरा कोई अजीज हो, बेगाना हो, कोई भी क्यों ना हो। अपने सुल्तान का ये ऐलान सुनकर सब लोग बहुत खौफजदा हुए और कोई भी ये काम करने को तैयार ना था। जो अजीजो अकारिब और औलाद वालिद के मरने के बाद इस ओहदे पर बैठने के ख्वाहिशमंद थे, वालिद का ये अजीबो गरीब ऐलान सुनकर वो सब पीछे हट गए और कोई भी बेटा या अजीज इनकी कब्र में एक रात गुजारने को तैयार नहीं था। इसी दौरान एक कुम्हार, जिसने सारी जिंदगी कुछ जमा ना किया था, इसके पास सिवाय एक गधे के कुछ ना था। इसने सोचा कि अगर वो ऐसा कर ले तो वो सुल्तान बन सकता है। वैसे भी जिस कदर मुझ पर गरीबी है, मैं सारी जिंदगी कुछ नहीं कर सकता, हत्ता कि 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ। लिहाजा ये रिस्क ले लेता हूँ। अगर मैं मर गया तो ठीक है, मेरे पीछे कौन सा कोई रोने वाला है, और अगर बच गया तो
پوری سلطنت کا سلطان بن جاؤں گا، اور ویسے بھی مجھ غریب اور ناکارہ کو حساب کتاب میں کیا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اس کمہار کے پاس تھا ہی کیا، ایک گدھا اور بس۔ ساری زندگی اس کی فاقوں اور بھوکوں افلاس میں گزری تھی، سو اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک رات سلطان کی جگہ قبر میں گزارے گا۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اس کمہار کے اعلان کرنے کے فقط 3 دن بعد سلطنت کا اصل سلطان انتقال کر گیا، کیونکہ یہ سلطان کافی عرصے سے بستر مرگ پر تھا۔ سلطان کے مرنے کے بعد لوگوں نے سلطان کی قبر تیار کی اور وعدے کے مطابق کمہار خوشی خوشی اس میں جا کر لیٹ گیا اور لوگوں نے قبر کو بند کر دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد فرشتے آئے اور اس کو کہا کہ اٹھو اور اپنا حساب دو۔ اس نے کہا، بھائی حساب کس چیز کا؟ میرے پاس تو ساری زندگی تھا ہی کچھ نہیں سوائے ایک گدھے کے۔ فرشتے اس کا جواب سن کر جانے لگے، لیکن پھر ایک دم رکے اور بولے، ذرا اس کا نامہ اعمال کھول کر دیکھیں، اس میں کیا ہے؟ بس پھر کیا تھا، سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی، فلاں فلاں دن تم نے گدھے کو ایک وقت بھوکا رکھا تھا۔ اس نے جواب دیا ہاں۔ فوری طور پر حکم ہوا کہ اس کو 100 درے مارے جائیں۔ اس کی خوب دھلائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر فرشتوں نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ فلاں فلاں دن تم نے زیادہ وزن لاد کر اس کو مارا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر حکم ہوا کہ اس کو 200 درے مارے جائیں۔ پھر مار پڑنا شروع ہو گئی، غرض صبح تک اس کو مار پڑتی رہی۔ صبح سب لوگ اکٹھے ہوئے اور قبر کشائی کی تاکہ اپنے نئے سلطان کا استقبال کر سکے۔ جیسے ہی انہوں نے قبر کھولی تو اس کمہار نے باہر نکل کر دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے پوچھا، سلطان معظم آپ کا اقبال بلند ہو، کدھر جا رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، او بھائیو، پوری رات میں ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکا، حتیٰ کہ تم سب لوگ جانتے ہو کہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، تو پوری رعایا اور مملکت کا حساب کون دیتا پھرے گا؟ میں اس سلطنت کو ایک پل کے لیے بھی اپنے اوپر مسلط نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں اس کا حساب دے سکتا ہوں۔ میں ایک گدھے کی وجہ سے پکڑا گیا اور ساری رات میری سزا میں گزری۔ میں ہر ایک کی ذمہ داری کیوں کر اٹھاؤں جبکہ میں اس قابل ہی نہیں؟ صرف ذاتی عیش و عشرت اور لالچ میں آ کر میں خود کی دنیا سنوارتے سنوارتے اپنی آخرت کو کھو دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ماموں، زوجہ اور بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعہ کو سننے کے بعد مجھے یوں لگا کہ شاید اس کمہار کو کوئی خواب آیا ہو، یا شاید یہ حقیقت ہو کہ اللہ نے اس کے ذریعے لوگوں تک ایک سبق پہنچانا تھا، یا شاید صرف یہ ایک فرضی کہانی ہے۔ کچھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت کی مانند روزے روشن کی طرح عیاں بات ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہم نے بھی حساب دینا ہے، اور پتہ نہیں کہ کس کس چیز کا حساب دینا پڑے گا جو شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہے۔ جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی گناہ نہیں، یہ تو فلاں ہے، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انسان چاہے کسی بھی عہدے پر، کسی بھی روپ میں ہو، عورت ہو، مرد ہو، بزرگ ہو، اس کو اپنے فرائض یقینی طور پر ادا کرنے چاہیے، اور جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنا بڑا ہی اس کو دنیا اور آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ مامو جان، خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اس عہدے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، کبھی بھی اس عہدے کو صرف عیش و عشرت کے لیے استعمال نہیں کیا۔ میں ہر رات خود کو مرا ہوا محسوس کرتا ہوں کہ شاید آج میری یہ رات آخری ہو، لہٰذا میں اللہ سے ہر وقت ڈرتا ہوں، ہر قدم پر، ہر فیصلے پر اللہ کی مدد چاہتا ہوں، اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا۔ لہٰذا کسی بھی عہدے کو صرف اس کی چمک دمک سے نہیں دیکھنا چاہیے، یا اس کی شہرت کی وجہ سے کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یقین جانیے، آج جو کچھ ہم کریں گے اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے میرے بعد اس عہدے کا وزن اٹھائیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے بچے زندگی کے کسی موڑ پر کوئی غلط فیصلہ نہ کر دے۔ ویسے بھی یہ اللہ کے کام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی اس سلطنت کا عظیم سلطان بنوں گا۔ اللہ مجھے اتنے انعامات سے نوازے گا، مجھ کو اسلامی فتوحات کا ذریعہ بنائے گا۔ یہ اللہ کے کام ہے، جس کو چاہے گا جب چاہے گا اس عہدے سے نوازے گا۔ بس میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس عہدے پر بٹھائے، اس عہدے پر وہ شخص آئے جو اس کا حقدار ہو، اور حقیقی معنوں میں اسلام کی سربلندی کے لیے
اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے اپنا جان مال ہر چیز اس عہدے پر قربان کر دے۔ خدا کبھی بھی کسی ایسے شخص کو اس سلطنت کا سلطان نہ بنائے جو ذاتی مفادات کے لیے اس ملک و قوم کا سودا کرے۔ سلطان کی یہ بات سن کر سلطان کے ماموں شہاب الدین نے سر جھکا لیا۔ ان کی زوجہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، حتیٰ کہ بات کرتے کرتے سلطان کی آواز میں تھر تھراہٹ آ گئی تھی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے نم آواز کے ساتھ کہا کہ میں نے اس عہدے سے اپنے بچوں کے لیے کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی ذاتی عیش و عشرت کا سامان نہیں تیار کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کر لے کہ تو نے اس عہدے سے اپنے بچوں کے لیے ایک گز زمین خریدی تھی تو میں تو وہاں پر پھنس جاؤں گا اور میں اس قابل نہیں کہ حساب دے سکوں۔ اور پھر زارو قطار بچوں کی طرح رونے لگے۔ حتیٰ کہ آپ سے بات نہیں ہو رہی تھی، ان کے بیٹے یک زبان ہو کر بولے کہ ہم آپ کی بات سے متفق ہیں اور ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ ہم شاید اس ذمہ داری کو ایسا طریقے سے انجام نہ دے سکیں جس طرح کہ آپ نے حکومت کی۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں عظیم اجر عطا کرے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو اس عہدے کا حقیقی حقدار ہو، حقیقی وارث ہو، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ سکتا ہو، قربانیاں دے سکتا ہو، اللہ تعالیٰ اسی شخص کو اس عہدے پر براجمان کرے۔ اس دن کے بعد سلطان کے بیٹوں اور ان کی زوجہ یا ان کے گھر میں کبھی بھی اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے اور جسے چاہے گا وہ اس عہدے کا حقدار بنا دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے اس واقعہ میں ہمارے حکمرانوں، جرنیلوں، ججز، ہر کسی کے لیے، ہر حکومتی عہدے پر بیٹھے اس فرعون کے لیے ایک کھلا پیغام ہے جسے اپنی عملی زندگی میں لا کر وہ دنیا و آخرت سنوار سکتا ہے، جو اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں گزار رہا ہے اور اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال اکٹھے کیے جا رہا ہے، ہر ایسے شخص کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسی طرح ایک اور قیمتی واقعہ ہے کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ اور مصر کی جتنی بھی چھوٹی بڑی جیلیں ہیں اس میں جا کر دورہ کرو اور تمام جیلوں کا مجھے حال احوال اور تمام معلومات فراہم کرو، اور ان میں دیکھو کہ کس طرح کے مجرم بند ہیں اور انہوں نے کون کون سے جرم کیے ہیں، اور ان مجرموں سے ان کی رائے لو اور پوچھو کہ کیا انہیں جیل میں ایک قیدی کی طرح سہولیات مل رہی ہیں یا نہیں۔ مختصر یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی زندان میں قید تمام قیدیوں کے جرائم اور ان کے ساتھ کیے گئے سلوک کے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ کون بے گناہ قیدی ہے جو زندان یعنی جیل میں قید ہیں۔ وزیر نے کہا سلطان معظم آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ پھر سلطان نے وزیر سے کہا کہ اے وزیر یہ بتاؤ کہ اس کام کے لیے تمہیں کتنا وقت چاہیے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وزیر نے کہا سلطان معظم مجھے اس کام کے لیے کم از کم 2 ماہ کا وقت چاہیے۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ سلطان کا وزیر اپنے چند سپاہیوں کے دستے کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر علی بن سفیان بڑا حیران ہوا کہ سلطان معظم نے قیدیوں کا حال احوال جاننے کے لیے وزیر کو کیوں بھیجا، ورنہ معمول کی طرح تو سلطان اپنی سلطنت کا حال احوال جاننے کے لیے مختلف وزیروں کو، مشیروں کو اور کبھی کبھار خود بھی بیس بدل کر سلطان معظم جاتا ہے۔ یہ بات علی بن سفیان کو ہضم نہ ہوئی تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا سلطان معظم ایک بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ سلطان نے فرمایا علی بن سفیان تمہیں معلوم ہے اور میں یہ تمہیں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی بات ہو آ کر سیدھا سیدھا مجھے کہہ دیا کرو، بڑے بڑے سلطانوں کی طرح اجازت لینے اور جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا قریبی ساتھی اور ماہر جاسوس تھا اور عقل مند ذہین آدمی تھا اور سلطان کا بہت بڑا وفادار تھا، اس لیے سلطان اسے اکثر حکم دیتا کہ کوئی بھی بات ہو سیدھے آ کر مجھے کہہ دیا کرو، اور اگر کبھی کبھار مجھ سے غلط فیصلہ ہونے لگے تو مجھے بے شک تم ٹوک دیا کرو، اس کو میں گستاخی نہیں سمجھوں گا۔ علی بن سفیان مسکرانے لگا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا سلطان معظم معمول کی طرح آپ اپنے وزیروں، مشیروں اور کبھی کبھار خود بھی بھیس بدل کر اپنی سلطنت میں رعایا کا حال جاننے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس بار آپ نے ان کا حال احوال جاننے کے لیے
وزیر کو کیوں بھیجا جو کہ بڑے بڑے جرموں میں جیلوں میں بند ہیں اور انتہائی شاطر چالاک لوگ ہیں؟ یہ وزیر ان کے اندر کی باتوں کا یا ان کے راز کو کیسے جانے گا؟ کیونکہ جیل میں تو ہر شخص چاہے وہ گناہ گار ہو چاہے بے گناہ، وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں تلا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے علی، کیا اس جیل میں بند ہونے والے قیدی انسان نہیں؟ کیا اس جیل میں بند ہونے والے دل نہیں رکھتے؟ کیا ان کے دلوں میں ہمارے نبی کا کلمہ موجود نہیں ہے؟ یہ سن کر علی بن سفیان سر جھکا کر کھڑا ہوا اور پھر سلطان نے فرمایا، علی بن سفیان، بے شک میں سلطنت میں کتنا ہی انصاف قائم نہ کر لوں، لیکن یہ ایک قانون ہے کہ کبھی بھی 100 قیدیوں میں 100 کا 100 گنہگار نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی بھی گنہگار جیل میں چلا جائے تو اسے یہ نہ لگے کہ وہ جیل میں آ کر اس کی زندگی قیامت بن گئی ہے، اور ایک سلطان ہونے کے ناطے بروز محشر میں کسی بے گناہ قیدی کی وجہ سے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں، اور کوئی بھی قیدی اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کرے کہ میں اس کی قید میں تھا اور اس نے مجھے کوئی بھی سہولت نہ فراہم کی تھی۔ جانا تو میں خود چاہتا تھا، لیکن کچھ اندرونی معاملات ہیں۔ لیکن یہ وزیر بھی سیانہ ہے، اس نے بھی انہی لوگوں میں عمر گزاری ہے اور اچھا برا سب سمجھتا ہے، اور اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ نے مجھے ہمیشہ کی طرح حیران کر دیا۔ ادھر وزیر مصر کے دارالحکومت میں مختلف جیلوں میں دورہ کر رہا تھا اور قیدیوں کا حال احوال جان رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا، تقریباً 15 دن کے بعد سلطان کا وزیر ایک ایسی جیل کے اندر گیا جہاں اس نے ایک دیہاتی کو دیکھا جو ایک جیل کے کونے میں بڑا پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ تمام قیدی سلطان کے وزیر کو دیکھ کر آپ سے مل رہے تھے اور وزیر بھی ان سے حال احوال جان رہا تھا، لیکن وہ قیدی دوسروں سے ہٹ کر جیل کے کونے میں پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان کا وزیر اس قیدی کی طرف بڑھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ وزیر کے آنے پر اسے نہ ہی گھبراہٹ ہوئی، نہ کوئی خوشی، نہ کوئی غمی، اور یہ دوسرے قیدیوں سے ہٹ کر جیل کے کونے میں اپنی خیالی زندگی میں پریشان کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ سوچ کر وزیر اس قیدی کی طرف بڑھا تو قیدی نے اپنا چہرہ اٹھا کر جب وزیر کو دیکھا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ تمام قیدی بھی ان کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ ایک دوسرے کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان کے وزیر نے اس نوجوان سے کہا، اے میرے بچپن کے دوست، تم یہاں کس جرم میں آ گئے ہو؟ یہ سن کر تمام قیدی بڑے حیران ہوئے کہ ایک مجرم کا ایک وزیر دوست نکلا۔ اس آدمی نے آ کر وزیر کو گلے لگایا، وزیر نے حال احوال پوچھا اور پھر وزیر نے اس کو آرام سے بٹھا کر پوچھا، بتاؤ تم نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ تم آج جیل میں بند ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، تم تو مجھے بچپن سے جانتے ہو کہ میں نے کبھی کسی کی مرغی کا انڈا بھی نہیں چرایا، لیکن آج میں 100 سونے کے سکوں کی چوری کے جرم میں یہاں جیل میں بند ہوں۔ یہ سن کر وزیر نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، ایک دن میں بازار میں اپنے مٹی کے برتن بیچ کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے سلطان کا ایک کمانڈر ملا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں بازار میں برتن بیچ کر آ رہا ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے بیچے ہوئے برتنوں کی آدھی رقم مجھے دے دو، ورنہ میں تمہیں چوری کے الزام میں جیل میں بھیج دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے بڑی مشکلوں سے برتن بنائے تھے اور ایک ہفتے سے میں ان کو بیچ رہا ہوں۔ بڑی مشقت محنت سے اس جلتے سورج کے نیچے میں نے ایک ایک سکہ جمع کیا ہے، اب جا کر مجھے کچھ سکے میرا رزق اللہ نے عطا کیا ہے تو وہ بھی میں تمہیں دے دوں، یہ میں نہیں دوں گا۔ یہ سن کر اس کمانڈر نے مجھے مارا پیٹا اور مجھ سے وہ 100 سونے کے سکے بھی چھین لیے اور مجھے قاضی کے سامنے ایک چور بنا کر حاضر کیا اور کہا کہ یہ آدمی بازار سے 100 سونے کے سکے چھین کر بھاگ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے بھی میرے خلاف مقدمہ دیا کیونکہ اس نے اپنے 3 سپاہی میرے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے کر دیے تھے۔ یہ سن کر سلطان کا وزیر بڑا حیران و پریشان ہوا کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا غضب نہ ہی سلطان کا وہ کمانڈر جانتا ہے اور نہ ہی وہ قاضی۔ پھر وزیر نے اس آدمی کو کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے تم سلطان کے اس کمانڈر اور اس کے ان 3 جھوٹے سپاہیوں کو بھی سزا دلوا سکتے ہو اور خود بھی بے گناہ ثابت ہو سکتے ہو۔ وزیر کی یہ بات سن کر اس کا قیدی دوست بڑا حیران ہوا کہ آخر ایسی کون سی ترکیب ہے
جس سے میری جان چھوٹ سکتی ہے، کیونکہ میں یہاں 2 سال سے قید ہوں اور بغیر کسی جرم کے یہاں جیل میں سڑ رہا ہوں۔ وزیر نے کہا کہ تم آج سے مسلسل 1 ہفتے کے لیے بھوک ہڑتال شروع کر دو اور اپنا مطالبہ یہ رکھو کہ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کرو، ورنہ میں اب کھانا نہیں کھاؤں گا، اور یہ کہو کہ اگر مجھے جیل میں کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار جیلر ہوگا، اور جب تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا جائے تو جب تم سے سلطان پوچھے کہ تم کس جرم میں جیل میں گئے ہو تو تم کہنا کہ سلطان معظم، میں نے بازار سے 1000 سونے کے سکے چرائے تھے اور وہ چوری کرتے ہوئے مجھے آپ کے کمانڈر نے دیکھ لیا تھا جو بازار کی حفاظت پر مامور تھا، لیکن اس نے قاضی صاحب کو صرف یہ بتایا کہ میں نے صرف 100 سکے چرائے، اور اس نے قاضی صاحب کو بھی وہ 100 سکے دیے جو کہ قاضی صاحب نے سرکاری خزانے میں جمع کرائے، اور باقی 900 سکے کمانڈر نے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ وزیر کے دوست کو یہ ترکیب بہت اچھی لگی، اور وہاں سے وزیر نے جاتے ہوئے جیلر کو کہا کہ اگر کوئی بھی قیدی یا مجرم کوئی حرکت کرے تو اس کو پوری سزا دو، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر مامور ہوتی ہے۔ یہ سلطان کا حکم ہے کہ جیل میں کسی بھی قیدی کو بغیر کسی وجہ کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو اس کے ذمہ دار جیلر تم ہوگے۔ یہ سن کر جیلر بھی سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ وزیر وہاں سے روانہ ہو گیا، اور اس کے بعد وزیر کے اس دوست نے وزیر کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور اس نے اس دن سے لے کر 2 دن تک مسلسل بھوک ہڑتال رکھی اور یہی کہا کہ مجھے سلطان کے سامنے حاضر کرو، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور بھوک سے مر جاؤں گا، اور جیسے ہی میری موت ہو گئی یہ بات پورے مصر میں ہوا کی طرح پھیل جائے گی کہ سلطان کی قید میں ایک آدمی بھوک سے مر گیا، اور تم جانتے ہو کہ سلطان کے غضب سے تم بچ نہیں سکتے۔ یہ سن کر جیلر بھی بڑا پریشان ہوا، اور وہ سیدھا قاضی صاحب کے پاس گیا تو جب قاضی صاحب نے یہ مسئلہ سنا تو اس نے کہا کہ اسے سلطان کے پاس لے جاؤ، اور مجھے یقین ہے کہ سلطان اسے ملنے کے لیے ضرور تیار ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ جیلر اس قیدی کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے حاضر کیا تو اس نے وزیر کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کیا۔ سلطان نے جب اس سے پوچھا کہ تم کس جرم میں قید ہو اور تم نے مجھ سے ملنے کے لیے بھوک ہڑتال کیوں کی، تو اس نے کہا سلطان معظم، آپ کی فوج میں آپ کے کچھ سپاہی غدار ہیں اور رشوت لیتے ہیں، اور مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ میں بات کسی قاضی یا جیلر کو کہتا تو وہ کبھی اس پر عمل نہ کرتے اور یہ بات آپ تک کبھی نہ پہنچتی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات میں آپ تک پہنچا سکوں۔ سلطان نے کہا تمہیں کیسے پتا، تم تو ایک مجرم ہو۔ اس نے کہا سلطان معظم، میں بھی چوری کے الزام میں جیل میں گیا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک کمانڈر جس نے مجھے ایک تاجر سے 1000 سونے کے سکے چراتے ہوئے پکڑا تھا، لیکن اس نے 100 سکے صرف قاضی کو دے کر کہا کہ میں نے 100 سکے چرائے تھے اور باقی 900 سکے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ یہ سن کر سلطان نے اسی وقت حکم دیا کہ اس کمانڈر کو حاضر کرو۔ چند لمحوں کے بعد جب وہ کمانڈر سلطان کے سامنے حاضر ہوا، سلطان نے پوچھا کہ بتاؤ کیا یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں سلطان معظم، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، میں نے صرف 100 سکے ہی اس کی جیب سے نکالے تھے۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا نہیں سلطان معظم، یہ کمانڈر بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے۔ پھر کمانڈر نے کہا سلطان معظم، مجھے آپ چند لمحوں کا وقت دیں، میں اس قیدی سے کچھ بات اکیلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ چند لمحوں بعد کمانڈر نے اس آدمی سے ملاقات کی تو اس نے کہا کہ تم نے مجھ پر جھوٹا الزام کیوں لگایا کہ میں نے تیری جیب سے 1000 سکے چرائے تھے، جبکہ میں نے تو تیری جیب سے 100 سکے نکالے تھے؟ تو وزیر کے اس دوست نے کہا کیا میں نے وہ 100 سکے تاجر سے چھینے تھے؟ کمانڈر نے کہا نہیں۔ تو پھر اس نے کہا جس طرح تم نے جھوٹ بولا اس طرح میں نے بھی جھوٹ بولا۔ پھر وزیر کے دوست نے کہا اگر تم سلطان کے سامنے یہ کہہ دو کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی تو میں بھی یہ کہہ دوں گا کہ اس نے بھی 100 سکے ہی میری جیب سے نکالے تھے اور وہ بھی میرے اپنے تھے۔ دونوں میں رضامندی ہو گئی، اور جیسے ہی دونوں سلطان کے سامنے حاضر ہوئے، کمانڈر نے کہا سلطان معظم، میں نے اس کی جیب سے 100 سکے ہی نکالے تھے، لیکن یہ اس کے اپنے تھے، میں نے کسی تاجر کی چوری کے الزام میں اس کو نہیں پکڑا تھا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا سلطان معظم، میں نے صرف سچ کو ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا اور مجھے اس کے لیے معاف کیا جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے
اپنے کمانڈر کو جیل میں بند کر دیا اور حکم دیا کہ جتنے دن جس جیل میں یہ نوجوان بند رہا ہے اتنے دن تک اسی جیل میں یہ کمانڈر بند رہے گا اور اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اس نوجوان کے ساتھ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کو سچ کے بدلے 5 گنا زیادہ سکے دیتے ہوئے وہاں سے رخصت کر دیا۔ اور اسی طرح سلطان کے وزیر کی عقل مندی نے اس کے دوست کو اتنی بڑی مشکل سے نکال دیا اور ایک مجرم کو اس کی سزا بھی دلوائی۔